So today we are talking about the teleology of writing, and here we understand that who is the target and the person for whom I'm writing I should keep in mind, because intelligence is the mental capability of adjustment with available environments. If we do not understand what is demand of the situation and we are writing, so that will be useless activity, and sometimes that is counterproductive. Counterproductive means that look busy and do nothing. We appear to be writing, but we are writing wrongly. We are writing in a way which is not productive because it is not result oriented. We are just writing, but we don't know that who will be reading my writing and who is that person for whom I am writing. Another big blunder that the writers commit, that is that when they write, they do not revise, they do not edit, they just write it once and then they publish it or they submit it for examination or any other purpose. So that is also a big blunder. That's why these two blunders today I am identifying in this lecture. Number one, that we must understand that for whom we are writing. And number two, when we write, so there should be pre-writing as well, and then we should finalize our draft. So we should pre-write, we should draft, and then we should submit the final draft. Because writing, that is your product. You are the creator, you are the maker, you are the doer. So that is your product. You are an artist. When you are making something in the written form, so you are an artist. So your work, your art, it should be presentable, it should be attractive, it should be beautiful, it should be useful, it should be captivating, it should be, in a better presented way. And before you submit your final art to the people or to examiner, so you have to go through it again and again, so that your final presentation, once it is not in your hands and people, audience or examiner is looking into it, so you are quite sure that look, I have presented the best form of my writing, and then you will get reward, you will get award, and then you will be appreciated, you will be passed in the exam, maybe you are the topper of the exam. So this was the introduction to the class, and now please make a comment that I must understand teleology for my writing. Teleology, T-E-L-E-O-L-O-G-Y, teleology. I must understand teleology of my writing. Teleology. Yes, teleology. Shehzad Khan, I said teleology, not theology. Theology is the study of Theo, T-H-E-O. Theo means God. Theology, T-H-E-O, that means God. The study of God, Diniyat, Ilahiyat, that is another subject. Here I am talking about teleology. Teleology means purpose, why we do something. This is called teleology. Like what is the teleology of human existence? What is the teleology of this life? اس زندگی کا کیا مقصد ہے, انسان کے وجود کا کیا مقصد ہے؟ تو یہ جو اسٹڈی ہے دیٹ از کالڈ ٹیلیالوجی. Theology, T-H-E-O-L-O-G-Y, means the study of God. Now, the topic that we have, these are two parts. One is that why do I write, for whom I am writing, and number two is different stages of writing, and that we have revision and editing as part of the writing. جیسا کہ میں اپنے لوگوں کو انٹروڈکشن میں کہا کہ جب آپ رائٹنگ کرتے ہیں تو یہ آپ کا پروڈکٹ ہے, یہ آپ کا آرٹ ورک ہے. جس طرح ایک مصور ہے, ایک شاعر ہے, وہ اپنا کام لوگوں کو دکھاتا ہے,
تو اس سے پہلے اس پہ سوچتا ہے کہ کون لوگ ہوں گے جو میرا کام دیکھیں گے, اور کام کو دکھانے سے پہلے وہ بار بار اس کو بہترین چیز دکھاتا ہے. And that's why we have people that their magnum opus or masterpiece are so much famous. Magnum opus, M-A-G-N-U-M, magnum opus. Magnum opus. Magnum opus means masterpiece. شاہکار جس کو کہتے ہیں, شاہکار. We also call it paragon, P-A-R-A-G-O-N, paragon of beauty, خوبصورتی کا شاہکار, the best version. Embodiment, we also call it embodiment. مثلا ہم کہتے ہیں کہ وہ خوبصورت ہے, she is beautiful. پھر ہم کہتے ہیں she is beauty, وہ خوبصورتی ہے. ان دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے. شی از بیوٹیفل, ٹھیک ہے, وہ خوبصورت ہے, یہ عام سی بات ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں شی از بیوٹی, وہ حسن ہے, وہ حسن کا مجسمہ ہے. She is the embodiment of beauty. She is the paragon of beauty. Or magnum opus. Magnum opus means masterpiece, شاہکار, بہترین کام. تو رائٹنگ جو ہے it is an art and craft. آرٹ اینڈ کرافٹ. یہ اب تراشتے ہیں, مجسمے تراشتے ہیں, اسٹیچوز, ٹھیک ہے. ہماری سسٹم میں تو مجسمے یہ ساری چیزیں گناہ ہے, لیکن دیٹ از این آرٹ, وہ ایک بہترین آرٹ ہے, ٹھیک ہے. بندہ جب مجسمہ بناتا ہے تو وہ یہ اس کا بڑا, اس وجہ سے ہم یہ خشک لوگ ہیں, ٹیررسٹ ہیں, یہ سارے جو ہے نا ہمارے اندر آرٹ ہے ہی نہیں, میوزک جو ہے وہ نہیں ہے, ڈانس نہیں ہے, آرٹ نہیں ہے, اسٹیچوز نہیں ہے, جس کو اسکلپچر کہتے ہیں. اسکلپچر, SCULPTURE, اسکلپچر, مجسمہ سازی. تو ہمارے ہاں کوئی بڑے لوگ پیدا نہیں ہوتے, سارے وہی ایک باغ کی ساری ایک جیسے مولی ہے, کوئی بڑا بندہ نہیں پیدا ہو رہا, کیونکہ سسٹم ایسا بنایا گیا ہے کہ بھائی کوئی بڑا کام نہ کرو, بس ہر چیز میں گناہ ہے, ہر چیز میں غلطی ہے, تو آپ کو روکا جاتا ہے, نہ کرو نہ کرو. تو رائٹنگ میں بھی روکا جاتا ہے, مت لکھو, بس ٹھیک ہے آرام سے بیٹھو, امتحان کے لیے تیاری کرو, نوٹس پڑھو, کتاب پڑھو, کچھ لکھو, ہو جائے گا, خیر ہے. سو دس از اے بگ پرابلم. ناؤ رائٹنگ از اے ویری کمپلیکیٹڈ پروسیس. رائٹنگ کوئی آسان کام نہیں ہے. In the world there are more than 7 billion people. 7 billion people. And we know very a few of them are writers. In Pakistan, we have 240 million people. 240 million people. 24 کروڑ عوام ہے پاکستان میں. تو 24 کروڑ والے جو ہے اس کو یہ تمام یا تو سنتے ہیں یا بولتے ہیں, لیکن وہ لکھتے نہیں ہیں. In the whole Pakistan, there is not a single globally known writer. پوری 24 کروڑ میں ایک بھی دنیا کے پائے کا مقابلے کا لکھاری نہیں ہے, رائٹر نہیں ہے, کیونکہ ماحول ایسا ہے, گھٹن کا ماحول ہے, ہر چیز پہ پابندی ہے. تو بندہ کیسے رائٹنگ کرے. دس از پورے ملک میں ایک بھی رائٹر نہیں ہے دنیا کے مقابلے کا. So my this month course that is on academic writing and creative writing, کہ بھئی آپ لوگ صحیح رائٹر بن جاؤ, امپریسیو رائٹر بن جاؤ. I have given you a lot of quotations. اوپر میں نے بڑے اچھے اچھے quotations آپ کو دی ہے. اس کو جب آپ پڑھے تو آپ میں ایک جذبہ آتا ہے کہ یار میں بھی رائٹر بنوں گا, اور ایسا رائٹر بنوں گا that I get success in my writing profession. Now we have the process that for whom I am going to write. Who is my audience?
میرا آئیڈیاز جو ہے, میری ریڈر جو ہے وہ کون ہے. کیا میں صرف امتحان کی تیاری کے لیے رائٹنگ کر رہا ہوں, یا میں ڈان اخبار میں لکھوں گا, یا میں کوئی کتاب چھاپوں گا, یا میں کوئی بلاگ بناؤں گا, ٹھیک ہے, اور یا کہ میں فیس بک پہ اچھے پوسٹ کروں گا. اب میرا ٹائم لائن دیکھیں نا, باہر کے لوگ بڑے آتے ہیں ادھر, آپ لوگ نہیں آتے. میرے ٹائم لائن دیکھو, میرے نعیم ایکس پیج دیکھو, اس میں میری کس طرح کی رائٹنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, میں چیزوں کو ہلاتا ہوں, ایسے ایسے باتیں کرتا ہوں کہ لوگ پریشان ہو جاتے کہ یار اس نے کیسی رائٹنگ کی ہے. بیکاز آئی وانٹ ٹو بی ڈفرنٹ, آئی وانٹ ٹو بی یونیک. میں یونیک بننا چاہتا ہوں. جو کام پہلے ہو چکا ہے اس پہ مزید کام کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو نئی نئی باتیں بندہ کرے. ٹوڈے آئی گیو یو 5 signs of highly toxic people. Avoid them like poison. ٹھیک ہے, آئی ول بی رائٹنگ بکس آفٹر مائی ریٹائرمنٹ. جب میں سروس سے ریٹائر ہوں گا پھر بکس لکھوں گا. ناؤ دیر آر سم ایشوز اگین, آئی ہیو ٹو ٹیک پرمیشن اینڈ اٹ از اے ہیوج پروسیس. So you see, anybody can go to my timeline and copy paste here my post of today. آج جو میں نے پوسٹ کیا ہے اس کو آپ پڑھے تو آپ کو رائٹنگ کا پتہ چل جائے گا کہ میں نے کیسی رائٹنگ کی ہے. That is a unique writer. The topic is 5 signs of highly toxic people and avoid them like poison. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یار اس میں پڑے پتہ نہیں ٹاکسک لوگوں کی کیا نشانی ہوں گی. تو جو میٹھی میٹھی لوگ ہوتے ہیں یہ سب سے زیادہ ٹاکسک ہوتے ہیں. جو آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے ہیں, آپ کو جو ہے چونا لگاتے ہیں, نو سر بازی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ جو ہے وہ بس جی ہو جائے گا, بس جی اللہ کرے گا, بس تم بڑے تیز ہو جائے, بس جذبہ رکھو تو سب کچھ ہوتا ہے, یہ جذبہ جوان تو یہ تو وہ, یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. تو یہ جو ساری باتیں ہیں نا, دس از ٹاکسن. ٹاکسن TOXIN, ٹاکسن مینس پوائزن. یہ ٹاکسک باتیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ لوگوں کو چونا لگانا ہے بس. ابھی میں نے ایک پوسٹ کیا ہے اس گروپ میں کہ بھائی جی ایک ناظم صاحب ہے تو اس نے چپل پہنی ہے جس میں بندہ واش روم بھی نہیں جاتا اور وہ ایک پبلک جگہ میں بیٹھا ہے. ٹھیک ہے, تو بھائی جی پہلے میں سمجھا کہ بڑا غریب ہے, تو اتنا غریب ہے جو اپنے صحیح جوتے نہیں خرید سکتا تو یہ اور کیا کرے گا. بعد میں پتہ چلا کہ نہیں غریب نہیں ہے, یہ بڑا تیز ہے. یہ ان چیزوں سے لوگوں کو متاثر کرتا ہے. تو ایسے ایسے نو سرباز, دھوکے باز اور 2 نمبر لوگ ہماری سوسائٹی میں ہیں. سو دس از دا ایشو دیٹ یو رائٹ آن دیز ٹاپکس. Okay. Now the question is that I am a classic, ideal, traditional student. I just prepare for my exams. I have no interest or I don't know how to write on these issues. So the issue is that you have to connect everything. Connect everything. What is the secret of my success as a speaker and writer? Because I speak and write on any topic, including course and syllabus topics. ٹھیک ہے, ہمارے اسکول میں جو ہے اسمبلی میں ہفتے میں ایک تقریر ہوتا تھا, کوئی اس کے لیے تیار نہیں تھا. تو میں نے ٹیچر کو منت کی کہ سر جی میں ڈیلی میں تقریر کروں گا. تو اسمبلی میں ڈیلی میں تقریر کرتا تھا. علامہ اقبال پہ مضمون آیا تھا جی 1 صفحے کا مضمون لکھو. تو میں حال میں کھڑا ہو گیا چھٹی کلاس میں کہ سر میں 10 پیجز لکھوں گا کیونکہ 1 پیج میرے لیے بہت کم ہے. تو لوگ ہنس رہے تھے کہ یار میں تو 1 آدھا پیج نہیں لکھ سکتے, آپ 10 پیجز کیسے لکھو گے. تو آپ نے ہر چیز پہ لکھنا ہے کیونکہ یہ جو کورس ہے یہ بڑا بورنگ ہوتا ہے. So when you start writing on general things and you start reading on general topics, so you start the taste of reading and writing. ٹھیک ہے نا, ہم بھاگتے ہیں اپنے کورس کی کتاب سے, کورس کے نوٹ سے, لکھائی سے, اس سوشل میڈیا میں سارا دن فضول لوگوں کو سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, اپنا کچھ نہیں کرتے کیونکہ اپنے بارے میں مزہ نہیں آتا. سو یو ہیو ٹو سی دا پوائنٹ دیٹ ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو ڈیولپ دا ہیبٹ آف رائٹنگ.
آپ نے رائٹنگ کس چیز پہ کرنی ہے؟ اپنے گاؤں پہ رائٹنگ کرو، ٹھیک ہے؟ فیس بک پہ اپنا گاؤں کے بارے میں لکھو کہ جی آپ کا گاؤں کیسا ہے، آپ کا سٹی کیسا ہے، محلہ کیسا ہے. اپنے ماں کے بارے میں لکھو، اپنے بھائی کے بارے میں لکھو. اگر بہن آپ کے لیے کوئی بہت دوسری دنیا کی مخلوق ہے تو بھائی کے بارے میں لکھو. شرم حیا ہے تو باپ کے بارے میں لکھو، ماں کے بارے میں مت لکھو، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو کہانی ہے ساری، یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کسی بھی ٹاپک پہ لکھنا شروع کریں تاکہ آپ کو گرامر تو آ جائے. ڈفرنس بٹوین موٹیویشن دا ویئر ٹاکسک میں نے کہا ٹاکسن ناؤن ہے، ٹاکسک جو ہے وہ ایڈجیکٹو ہے. پیپل چونکہ ناؤن ہے تو اس کے ساتھ ایڈجیکٹو لگے گا. ٹاکسک پیپل، زہریلے لوگ. The difference is that a real teacher or trainer or guide, not a simple motivation speaker, will give you VMOSA. 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 VMOSA means vision, mission, objectives, strategy, action plan. جو عام موٹیویشن ہوگا تو آپ کو کہ جی دوڑو چوڑو کرو، ہو سکتے ہیں، بہت ہو سکتا ہے، یہ وہ، لیکن نہیں بتاتا کیسے کرنا ہے. تو وی موسا جو ہے دیٹ از ویژن. آپ کو ویژن دیتا ہے، آپ نے سی ایس ایس آفیسر بننا ہے، آپ نے رائٹر بننا ہے، آپ نے بڑا کام کرنا ہے. ویژن، یہ ویژن دینا ہوتا ہے. اس کے بعد یہ آپ کی زندگی کا مشن ہے، مقصد ہے. پھر آپ کو آبجیکٹیوز، یہ کام آپ نے کیوں کرنا ہے. اس کے بعد ہے اسٹریٹجی، آپ کے لیے ایک پالیسی بناتا ہے، ٹھیک ہے، کورس بناتا ہے. میں نے ابھی سپٹمبر کے مہینے کے لیے آپ کو اتنا بڑا کورس دیا ہے کہ بھئی ہم نے یہ ٹاپکس کرنے ہیں. ایک ایک ٹاپک آپ کو لکھا ہے اور ڈیلی ادھر سے ٹاپک اٹھا کے میں آپ کو کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. یہ اسٹریٹجی ہے. ایکشن پلان یہ ہے کہ بھئی ڈیلی میں آپ کو کلاسز نوٹس لیتا ہوں، کلاس میں بیٹھتا ہوں، ڈسکشنز کرتا ہوں، آپ کا کام ایویلویٹ کرتا ہوں، جو بھی سبمٹ کرتا ہے CF2 میں. تو یہ ایکشن ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے. اب میں سے آپ کو کہ جی زندہ باد، کر سکتے ہو، جاؤ لڑو چھڑو دوڑو، تو اس وقت آپ بڑے کہ پھر میں کیسے دوڑوں، کہاں جاؤں، کیا کروں. بے تیغ میں لڑتا ہے سپاہی، بھائی جاؤ لڑو، بغیر تلوار کے لڑو. بغیر تلوار کے لڑنے کا کون مطلب ہے؟ خودکشی کرنا، اپنے آپ کو مارنا. سو دیٹ از وی موسا. Now the topic is that you write for what? The teleology. کیوں لکھے؟ تو میرا آپ کو پیس آف ایڈوائس یہ ہے کہ آپ کسی بھی ٹاپک پہ لکھے، گدے پہ لکھے، گھوڑے پہ لکھے، شیر پہ لکھے، بندر پہ لکھے، ٹھیک ہے، اپنے آنکھوں پہ لکھے، اپنے کان پہ لکھے، کسی چیز پہ لکھے. یہ ضروری نہیں کہ آپ نے صرف سلیبس پہ لکھنا ہے. کیوں لوگ فیل ہوتے ہیں؟ وہ لگے ہوتے ہیں سلیبس کو. سلیبس ہے بڑا ڈرائی، بڑا خشک قسم کی چیز ہے، اس کو نہ سمجھ آتی ہے، نہ بندہ کہتا کہ میں کیسے لکھوں. تو یار 5 10 15 منٹ آپ کسی بھی ٹاپک پہ لکھیں تاکہ آپ کو رائٹنگ تو آ جائے. آپ کے فل سٹاپ، کاما، سائن اپ، انٹروگیشن، یہ ساری چیزیں تو صحیح ہو جائے. آپ کا کیپٹلائزیشن. آپ لگے رہے ہیں جی گلوبل وارمنگ پہ، پاورٹی پہ، کلائمیٹ چینج پہ، کشمیر پہ، پلسٹائن پہ. وہ تو کرنا ہے، وہ تو آپ کی ڈیوٹی ہے، وہ تو آپ کا کورس ہے. لیکن کشمیر پہ، پلسٹائن پہ لکھنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. نہیں تو بڑے بڑے اسکالرز کا کام ہے. وہ تو 20,000 جو CSS میں اپیئر ہوتے ہیں، صرف 200 لوگ اس پہ لکھ سکتے ہیں. آپ تو ابھی نیچے لیول پہ ہو. تو آپ کسی بھی ٹاپک پہ لکھیں. آپ کا گرامر جب ٹھیک ہو جائے اور آپ کو رائٹنگ میں مزہ آ جائے، پھر آپ آ جائے اور ادھر کریں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم ادھر لگے رہتے ہیں، سمجھ ہی نہیں آتی، چھوڑ جاتے ہیں. So this writing course, I want to see you writing great writers, academic writers, and I'm so happy that some people submitted in CF2 your work, and it was evidence-based presentation. Evidence-based presentation. اس میں statistics تھے، references تھے، sources تھے، research تھا. تو بڑا مزہ آیا کہ یار یہ بندہ جو ہے بڑا صحیح لکھ رہا ہے. تو ہر آپ لوگ جو ہے کسی بھی ٹاپک پہ لکھے، اپنے فیس بک پہ لکھے، اپنے واٹس ایپ پہ لکھے، اپنے فیملی گروپ پہ لکھے، اپنے دوستوں یاروں کو لکھے، انگلش میں لکھے، آسان ٹاپک پہ لکھے. لیکن آپ کو لکھنا تو آ جائے.
اس کے بعد جو گیم شروع ہوتا ہے اس گیم کو کہتے ہیں نالج, انفارمیشن, ڈیٹا. دین دیٹ از اے سیپریٹ تھنگ, دیٹ از اے سیپریٹ تھنگ. پھر آپ کو نالج کی ضرورت ہے. تو نالج تو جو ہے آپ پھر کتابیں پڑھو گے, پھر سب کچھ ہوگا, لیکن آپ کو لکھنا تو آ گیا نا, آپ گرامر کی غلطیاں تو نہیں کرو گے. That is important. So please keep in mind, I have given you excellent notes for today کہ بھائی ایگزام میں ٹاپر کیسے لکھتے ہیں اور آپ کو کیسے رائٹنگ کرنی چاہیے, آپ کے آئیڈیاز جو ہے کون ہے, سامنے کون بیٹھا ہے. بیکاز انٹیلیجنس از دا مینٹل کیپیبلٹی آف ایڈجسٹمنٹ ود اویلیبل انوائرمنٹ. ماحول کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا جو ہے یہ ذہین لوگوں کی نشانی ہے. ٹھیک ہے, آپ امریکہ میں بیٹھے ہیں اور کام جو ہے وہ فیصل آباد کے کرتے ہیں تو انٹیلیجنٹ نہیں ہو. ٹھیک ہے, اور آپ سوات میں بیٹھے ہو, دیر میں بیٹھے ہو اور کام امریکہ کی کرتے ہو تو وہ بھی انٹیلیجنس نہیں ہے. سو یو ہیو ٹو سی ویئر یو آر. ٹھیک ہے, ہمارے لوگ کیوں ناکام ہوتے ہیں؟ امریکہ جا کے, کینیڈا جا کے ادھر بھی وہی کام کرتے ہیں جو اپنے گاؤں میں کرتے تھے. اور کچھ لوگ امریکہ میں جا کے جو ہے نا وہ ان سے متاثر ہو کے پھر ان کی لڑکیاں جو ہے نا ادھر ہاف پہن کے اور چشمے لگا کے اور یہ کر کے وہ کر کے ایک گاؤں میں جاتے ہیں. یا تھوڑا سا دیکھو کہ ماحول کیا ہے, واٹ از دا انوائرمنٹ. ان لوگوں کو اپنے آہستہ آہستہ سلولی چینج کرنا ہے. یہ اتنا نہیں کہ ایک دم سے تم امریکہ سے آ رہے ہو تو پوری دنیا کو چینج کرو. سو دس از انٹیلیجنس کہ آپ ماحول کے دیکھیں, بندے کو دیکھیں کہ میرے سامنے بندہ کون ہے. ایگزامینر ہے, سی ایس ایس کا ایگزامینر ہے, ماسٹر ڈگری کا ایگزامینر ہے, وہ میرے کام کو دیکھے گا, تولے گا, جانچے گا, ایگزامین کرے گا تو میں اس کوالٹی کی رائٹنگ کروں. So that is ideals. And number 2 is the writing process. When we do the actual writing, so as I said in beginning, this is an art work and you have to beautify, you have to adorn, you have to embellish your work. اب دیکھو نا میں کس طرح بول رہا ہوں, synonyms, vocabulary ہے دنیا جہان کی. adorn, A-D-O-R-N, beautify, embellish, E-M-B-E-L-L-I-S-H, embellish. یہ دیکھو ڈبل ایل کی سنگل ایل ہے, embellish. ٹھیک ہے, beautify, چیز کو خوبصورت بنانا. So you have to work to embellish, to adorn, to beautify your writing. So how you beautify it? You beautify it by research and you beautify it by diction. D-I-C-T-I-O-N, diction. Diction means the choice of words. The choice of words. And automatically morphology, syntax, semantics, phonology, all these things also come, which is grammar, mechanics, punctuation, spellings. وہ چیز تو ہے ہی, وہ تو اپنے بیسکس ہے. grammar that is not forgivable. Grammatical error is unpardonable. گرامر کی غلطی جو ہے وہ ناقابل معافی ہے. گرامر کوئی بھی آپ کو معاف نہیں کرتا, اسپیلنگ کوئی معاف نہیں کرتا, پنکچویشن کوئی معاف نہیں کرتا. باقی بیوٹیفیکیشن میں, خوبصورتی میں اوپر نیچے ہو سکتا ہے, کوالٹی میں, اسٹینڈرڈ میں کوئی اوپر نیچے ہو سکتا ہے. ٹاپر جو ہوگا اس کے ایک جیسے رائٹنگ ہوگی, جو غریب نیچے پیچھے پیٹا ہوگا, بینچ بیک بینچر, تو اس کی دوسری قسم کی رائٹنگ ہوگی. لیکن ٹاپر کا اور آخری بندے کا دونوں کا گرامر ایک جیسا ہوگا. گرامر میں کوئی گنجائش نہیں ہے. دیٹ یو ہیو ٹو بی 100% کریکٹ. So the actual writing process goes through many stages. One is brainstorming. One stage is brainstorming. Before that, automatically that is gathering knowledge. That you have to get knowledge. Where from you get knowledge? You get knowledge from books. You get knowledge from human beings, and you get knowledge from nature. یہ 3 sources ہے knowledge کے: books, human beings, and nature. Now
Books can be encyclopedia, it can be Facebook, it can be internet, it can be YouTube. آج کل بک پرانے والے بک تو نہیں ہے کہ خام ایک موٹی کتاب ہوگی. آپ کہیں سے بھی برین اسٹارمنگ سے پہلے او جی میں برین اسٹارمنگ کرتا ہوں, لیکن تمہارے پاس کوئی نالج بھی ہے یا کیسے برین اسٹارمنگ کرو گے؟ کریٹیکل تھنکنگ کرتا ہو یار, پہلے کوئی مٹیریل تو ہو پھر تھنکنگ کرو گے نا. ٹاپک ہی نہیں ہے تو کیا کریٹیکل تھنکنگ کرو گے؟ So before brainstorming, you have to get knowledge. آپ کے پاس knowledge ہونا چاہیے. Where from you get knowledge? You get knowledge from 3 sources: books, human beings, and nature. We read books, we read encyclopedia, we read Google, we read safe groups, we read safe notes. So that is one source. Second is human being. Naeem Khan is a human being and you are learning from Naeem Khan. Number 3 is nature. You nature, society, outside things. آپ سوسائٹی کو دیکھتے ہیں, یار یہ بندہ غریب تھا, اس نے محنت کی, امیر بن گیا. یہ بندہ جو ہے یہ بڑا فضول تھا, ڈاکو تھا, چور تھا, پولیس نے پکڑ لیا تو یہ اب دیکھو جیل میں ہے. تو یہ چیزیں جو ہے اسی سے بھی آپ کی نالج کریٹ ہو رہا ہے. آپ ایک پودے کو دیکھتے ہیں, آپ حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ ایک ہی زمین ہے, تو میں گندم ڈالتا ہوں تو اسی زمین سے گندم نکلتا ہے, میں جو ہے اسی زمین میں کوئی اور چیز ڈالتا ہوں تو کوئی اور چیز نکلتی ہے. تو یہ کیا چکر ہے؟ ٹھیک ہے, یہ گندم کا دانہ جو ہے, یہ گندم کا پودا کیسے بنتا ہے؟ ٹھیک ہے یار, عجیب بات ہے یار, یہ گنا کیسے اڑتا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ درخت کیسے بنتا ہے؟ یہ ایپل جو ہے, یہ کہاں سے ایپل اس میں نکل آتے ہیں؟ تو یہ آپ نیچر کو اسٹڈی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں زندگی میں. کوئی آپ کو دھوکہ دیتا ہے, کوئی آپ کو محبت کرتا ہے آپ سے, کوئی نفرت کرتا ہے. تو اسی طرح پھر آپ کی پرسنالٹی بنتی ہے اور آپ کے پاس نالج آ جاتا ہے, اور پھر اس نالج پہ آپ رائٹنگ کرتے ہیں. So that is number 1 is brainstorming. But before brainstorming, you get knowledge. And knowledge you get from books, human beings, and nature. Nature or society, life, whatever. Now, why the leaves are green? ٹھیک ہے نا, اب یہ delaying gratification نے بڑا فلسفیانہ کویسچن کیا کہ یہ جو لیوز ہے, یہ جو پتے ہیں, یہ کیوں گرین ہے؟ لیکن غریب نے لیو کا اسپیلنگ غلط لکھا. ٹھیک ہے, گرامر تو بیسک ہے, LEAVES. ٹھیک ہے, لیف, لیوز. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے آپ کا کہانی ہے. تو کلوروفل ہے, کلوروپلاسٹ ہے, پگمنٹ ہے, تو اس وجہ سے گرین جو ہے وہ لیو جو ہے وہ گرینز ہوتے ہیں. تو پریپریشن, یس, بیفور برین اسٹارمنگ یو ڈو برین اسٹارمنگ. برین اسٹارمنگ بیسک مینس آؤٹ لائننگ. ٹھیک ہے, آؤٹ لائننگ. جب آپ آؤٹ لائننگ کرتے ہیں, ابھی تک آپ نے رائٹنگ نہیں کی ہے, لیکن یو آر میپنگ, یو آر ڈرائنگ اے میپ. آپ ایک میپ بناتے ہیں, ایک نقشہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ جو نقشہ ہے دیٹ از کالڈ برین اسٹارمنگ. فار ایگزامپل, یو آر میکنگ رائٹ اپ آن اکنامک پرابلمز آف پاکستان, پاکستان کے اقتصادی مسائل, اس پہ آپ نے لکھنا ہے. تو اس سے بعد آپ کیا کرتے ہیں, آپ برین اسٹارمنگ کرتے ہیں, آپ مائنڈ میپنگ کرتے ہیں, آپ ایکچوئل میپنگ کرتے ہیں. آپ اکنامک پرابلمز آف پاکستان ایک صفحے کے درمیان میں لکھتے ہیں, اور پھر اس کی کازز, ریپرکشنز, ریزلٹس, سولوشنز, یہ ساری چیزوں پہ آپ پوائنٹس لکھتے ہیں. تو یہ جو کام ہے دیٹ از برین اسٹارمنگ. ناؤ نیکسٹ از, اور when you do brainstorming, so you gather data, you write your data that you will be writing on these lines or your outlines. So before that is then pre-writing, pre-writing. So you make first draft
رف ڈرافٹ. آپ ایک رف ڈرافٹ لکھ لیتے ہیں, اینڈ دین یو ریوائز edit, and then you reach to the final stage of final draft, which you submit to the examiner or you submit that to the reader. ٹھیک ہے, تو یہ ان اسٹیجز سے آپ کو گزرنا ہوتا ہے. So I have given you notes. All these points I have explained in detail. So please go through those notes once again after the class. Notes کو کلاس سے پہلے بھی پڑھیں, کلاس کو سنیں, کلاس کے بعد دوبارہ پڑھیں. اب آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی, میری آواز کا گونج آپ کے کانوں میں ہوگا, میری باتیں آپ کو یاد آئیں گی, ساتھ آپ نوٹس بھی پڑھ رہے ہیں, آپ کے دماغ میں چیزیں جا رہی ہیں. پھر جا کے سیو ٹو میں کسی بھی ٹاپک پہ لکھو. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سلیبس کے ٹاپک پہ لکھ کے رائٹنگ سیکھ لو, رائٹر بن جاؤ. بعد میں سمپل کام ہے نالج گین کرنا, ٹاپک کے بارے میں معلومات لینا. ٹھیک ہے, اس دن میں جو ہے پڑھ رہا تھا نان سیلف پہ میں سوچ رہا تھا NONSELF. ٹھیک ہے, میں نے ایک یورپین فلاسفر ہے, اس کا نام میں بھول گیا, زک اس طرح کوئی نام ہے, زک کیا اس طرح. تو اس نے ایک ویڈیو میں نے سنی تو اس نے نان سیلف پہ بولا تھا کہ سیلف جو ہے یہ ہے ہی نہیں, ہمارا ذات نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو پھر میں نے اس کے بارے میں کیونکہ رائٹنگ تو مجھے آتی ہے, گرامر تو میرا ٹھیک ہے, بیسکس کا مجھے پتا ہے کہ سیلف کیا ہے. ٹھیک ہے, بدھزم سیلف کے بارے میں کیا کہتا ہے, سائیکو انالیسس کیا کہتا ہے, سیگمنڈ فرائڈ کیا کہتا ہے. تو یہ ساری چیزیں پہلے سے مجھے پتا تھا, لیکن یہ چیز پہلے دفعہ میں نے سیریسلی اسٹڈی کی کہ واٹ از نان سیلف. تو پھر میں نے LPCS گروپ میں, آپ نے دیکھا ہوگا, وہاں میں نے کچھ رائٹنگ کی ہے نان سیلف پہ. ٹھیک ہے, کہ بھائی جو سیلف ہم جو ذات ہے یا ایگو ہے, اس کے علاوہ بھی جو ہے کوئی اور چیز ہے. تو یہ جو کہانی ہے اس کو کہتے ہیں آپ کا پری رائٹنگ. میں نے اس پہ پری رائٹنگ کی, پوائنٹس ادھر ادھر سے اکٹھے کی کہ بدھزم کیا کہتا ہے نان سیلف کے بارے میں, سیگمنڈ فرائڈ کیا کہتا ہے, یونگ کیا کہتا ہے, جو مختلف قسم کے فلاسفرز ہیں انہوں نے سیلف کے بارے میں کیا بات کی ہے, یہ ذات جو ہے یہ کیا ہے, سیلف کیا چیز ہے. اور بدھا جو ہے اس نے بالکل اسے انکار کیا ہے کہ سیلف ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, دیر از نو سیلف. تو یہ میرے لیے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز تھی. تو میں نے اس کے بارے میں پڑھا, لیکن چونکہ مجھے لکھنا آتا ہے تو پھر میں نے اس پہ لکھ لیا. تو اس اسٹیج سے میں گزر گیا ہوں کہ بھائی میں رائٹنگ سیکھوں, گرامر سیکھوں, پارٹس آف اسپیچ سیکھوں, سینٹنس سیکھوں, پریڈیکیٹ سیکھوں, کلوز سیکھو, کمپلیکس سینٹنس. یہ ساری چیزیں تو آپ ایک دم سے سیکھیں. اس گروپ میں بہت سے لیکچرز ہیں اس پہ, لیکن اس کے بعد آپ کسی بھی ٹاپک پہ لکھیں, اینڈ دین یو ول بیکم اے رائٹر. ہاں, should I impress examiner or just express myself while writing? Express to impress. Express to impress. لوگ آپ سے ویسے امپریس نہیں ہوتے اگر آپ کے کام میں کوالٹی نہیں ہے, ایکوریسی نہیں ہے, انفارمیشن نہیں ہے, نالج نہیں ہے, ٹاپک بھی آپ نے نہیں لکھ رہے, ریلیونس نہیں ہے, تو وہ آپ سے کبھی بھی امپریس نہیں ہوتا. تو فارمولا کیا ہے, ایکسپریس ٹو امپریس. امپریس کرنا تو ضروری ہے ایگزامینر کو بھی یا کسی کو بھی, لیکن وہ کیسے امپریس ہوگا, جب تم ایکسپریس کرو گے تو امپریس ہوگا. کوالٹی ایکسپریشن, ریلیونٹ ایکسپریشن. ایگزامینر جو ہے, the other day I told you that examiner loves relevance. آپ لوگوں میں سے جو سنسیئر بندہ ہوگا, تو جب میں ٹاپک پہ بولتا ہوں تو اس کو بڑا مزہ آتا ہے, جب میں ادھر ادھر کی کہانی سناتا ہوں تو اس کو مزہ نہیں آتا. So this is called relevance. Right on the topic. ٹاپک کیا ہے, ٹاپک آپ سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے.
Could daily journal or diary writing be fruitful for general writing practice? If yes, yes. ڈائری رائٹنگ میں اپنے باپ سے اپنی ڈائری چھپاتا تھا, وہ اس کو ڈھونڈتا بھی تھا. تو ڈائری رائٹنگ تو میرے بچپن سے ہیبٹ تھا. تو لیکن ڈائری رائٹنگ میں یہ نہیں کہ جی میں صبح 7 بجے اٹھا تو پھر میں نے ناشتہ کیا, تو پھر لنچ کیا, تو پھر سو گیا, تو پھر یہ تو وہ تو سارا دن وہی کام آپ کرتے ہیں. کوئی نئی بات ہی اس میں لکھو. آپ زندگی میں کوئی نیا کام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, اس دن میں آپ نے کون سا نیا کام کیا اس کے بارے میں لکھو. اور میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ رائٹ ان سیف ٹو. سیف ٹو میں جو میرے ریمارکس آپ کو ملتے ہیں تھوڑے بہت, تو پھر سیف ٹو سے لے کے اپنے فیس بک پہ اس کو چھاپو, وہ آپ کی ڈائری ہے. پبلک پریشر از امپارٹنٹ. ایگزامینیشن کیا ہے؟ پریشر ہے. وہی چیزیں اگر ویسے آپ کو لکھنے آ جائے تو آپ کو آسان ہوگا. ایگزام میں آپ بھول جاتے ہیں کیونکہ پریشر ہوتا ہے. تو اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ فیس بک پہ لکھ کے, پبلک لکھ کے, سب لوگوں کے سامنے لکھ کے, یہ سارے لوگ آپ کے ایگزامینرز ہیں. ہر بندہ دیکھتا ہے اس نے گرامر کی غلطی تو نہیں کی ہے, اس نے صحیح لکھا ہے, کیسے لکھا ہے. تو یہ آپ پریشر سے گزر رہے ہیں. یو سسٹین پریشر, یو کوپ ود دا پریشر, COPE, کوپ ود دا پریشر. آپ پریشر لے رہے ہیں. You work under pressure. You perform under pressure. ٹھیک ہے. تو آپ جو ہے دباؤ کے تحت لکھ رہے ہیں. اب ویسے کمنٹ کرنا مشکل کام نہیں ہے, میرے سامنے کمنٹ کرنا مشکل ہے. تو جب آپ میرے سامنے کمنٹ کرتے ہیں, کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے کون سی غلطی کی ہے, یہ اصل کام ہے. تو آپ نے سیف ٹو میں اپنے فیس بک کے ٹائم لائن پہ, واٹس ایپ گروپس میں, انسٹاگرام پہ, ٹویٹر پہ, جو بھی سورسز ہے, یوٹیوب پہ, ادھر لکھا کریں. دین if you are not going through the pressure process, so then that is not the solution. And if you go to the solution, which is the performance under pressure, please, examination is performance under pressure. What is, please write a comment. Examination is performance under pressure. Examination is performance under pressure. Pressure کے اندر جو ہے یا اندر جو ہے پرفارمنس کرنا جو ہے, that is important. اب ویسے تو بندہ گا سکتا ہے, اسٹیج پہ گانا ضروری ہے. ویسے تو بندہ لکھ سکتا ہے, لوگوں کے سامنے لکھنا ضروری ہے. ویسے تو بندہ لکھ سکتا ہے, ایگزام میں لکھنا ضروری ہے. So examination under process. So a person has written, asked a question about recursive process. Recursive process. It's a very technical thing. So recursion is the process a procedure goes through when one of the steps of the procedure involves invoking the procedure itself. A procedure that goes through recursion is said to be recursive. To understand recursion, one must recognize the distinction between a procedure and the running of a procedure. This is a very technical thing. That when there is a procedure, ایک پروسیجر جو ہے وہ مثلا میرا یہ کلاس ہے, یہ کلاس میرا جاری ہے, تو اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو پروسیجر کہتے ہیں. دس از پروسیجر. ناؤ آئی ڈو ریکرشن. I challenge or I go back
اینڈ فار ایگزامپل وی ہیو ایتھکس، اخلاقیات، ٹھیک ہے، کہ بندے کو اخلاقی ہونا چاہیے، بندے کو پولائٹ ہونا چاہیے، ریسپیکٹفل ہونا چاہیے. یہ عام باتیں ہیں، جھوٹ مت بولو، سچ بولو، تو یہ کیا ہے؟ ایتھکس. اینڈ دین وی ہیو another thing which is called meta ethics. Meta ethics. Meta ethics is that what is ethics? Why ethics? آج میں نے ایتھکس پہ بھی ایک پوسٹ لکھا ہے فلاسفی فار لائف موومنٹ میں، کہ جب آپ ایتھکس کو چیلنج کرتے ہیں، ایک ہے سی ایس ایس کرنا، ایک ہے سی ایس ایس کو چیلنج کرنا. یہ دو مختلف چیزیں ہیں. یہ چیز کیوں اخلاقی ہے؟ ایک لڑکا لڑکی ایڈلٹ جو ہے بالغ مرضی سے جو ہے کوئی کارروائی کرتے ہیں، یہ کیوں گناہ ہے؟ کیا ہو جاتا ہے اس میں؟ ابھی تو پریگنینسی جو ہے اس کا بھی کنٹرول ہے، ٹھیک ہے. ایس ٹی ڈی جو ہے سیکچولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز، اس کا بھی کنٹرول ہے. کیا ضرور ہے کہ تم اس کو پتھر سے مارو یا اس کو برا سمجھو یا یہ کرو یا وہ کرو؟ اب یہ جو باتیں ہیں اس کو کہتے ہیں میٹا ایتھکس. Everything will with mutual consent is allowed. اگر دو لوگ اپنی مرضی سے کچھ بھی کرے وہ اس کی اجازت ہے، دیٹ از لیگل. ڈیولپ ورلڈ میں جو بھی دو لوگ اپنی مرضی سے کوئی بھی کام کرتے ہیں، اب اپنی بیوی کو فورس کرتے ہیں تو یہ کرائم ہے. آپ کی بالکل لیگل بیوی، اس کو فورس کرنا یہ کرائم ہے. لیکن باقی دو لوگ ہیں اپنی مرضی سے کچھ کرتے ہیں تو یار وہ ایڈالٹ ہے، بالغ ہے، وہ سمجھتے ہیں، تمہیں اس میں کیا پڑھنا ہے؟ اب یہ جو ڈسکشن ہے دس از کالڈ میٹا ایتھکس. سو ریکرشن جو ہے RECURSION ریکرشن occurs when the definition of a concept or process depends on a simpler version of itself. Recursion is used in a variety of disciplines ranging from linguistics to logic. The most common application of recursion is in mathematics and computer science, where a function being defined is applied within its own definition. While this apparently defines an infinite number of instances, functional values, it is often done in such a way that no infinite loop or infinite chain of references can occur. So this is recursion. Some other time I will be giving some details, but you can also Google it. So all the best. I have to go for the other class, global issues. Take care, and I am so happy that you people are